Assalamu alaikum. मेरा नाम आरिफ मंसूरी है and I'm the host of the Mansoori Show. The show that is best described as मिलाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा. Your link to everything Pakistani straight from California, the Mansoori Show. नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हिज एक्सेलेंसी जनाब जलील अब्बास जिलानी से। एम्बेसडर जिलानी ने 2014 में अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर के ओहदे का चार्ज लिया। उससे कबल आप पाकिस्तान के फ़ॉरेन सेक्रेटरी रहे। एम्बेसडर जिलानी एक करियर डिप्लोमेट हैं और कई ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, जिनमें बेल्जियम, लग्ज़मबर्ग, यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। उसके अलावा आपने कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के तौर पे भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। एम्बेसडर जिलानी ने ऑक्सफोर्ड से कानून में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और उसके अलावा मास्टर्स किया दिफा और स्ट्रेटजिक प्लानिंग में, और आप साउथ एशियन अफेयर्स के मामलात पर एक्सपर्ट गर्दाने जाते हैं। आपने सर्व किया एज डिप्टी हाई कमिश्नर एंड एक्टिंग हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया। उसके अलावा आपने डायरेक्टर जनरल ऑफ साउथ एशिया एंड सार्क के तौर पे भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। एम्बेसडर जिलानी ने हाल ही में लॉस एंजल्स का दौरा किया और उस मौके पे उन्होंने हमें एक इंटरव्यू दिया। आइए ये इंटरव्यू मुलाहज़ा कीजिए। मिस्टर एम्बेसडर, आई वुड लाइक टू बिगिन बाय आस्किंग यू जो पाकिस्तान और अमेरिका के हालिया ताल्लुक़ात हैं उसके बारे में, और मैं ख़ास तौर पे आपसे मालूम करना चाहूँगा कि अभी हाल में जो भारत और अमेरिका के ताल्लुक़ात में बहुत बेहतरी आई है और अभी भारत के साथ अमेरिका ने एक मुआहदा साइन किया है जिसके तहत ये दोनों ममालिक एक दूसरे के बेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक़ात हैं उसमें सरदमोरी आई है। तो मैं मालूम करना चाहूँगा कि ये जो भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप है, इसका जो असर पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप पे है वो क्या है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मंसूरी साहब, आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम किसी भी दो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात को एक ज़ीरो सम गेम नहीं समझते। उसकी वजह यह है कि हर एक सॉवरेन मुल्क को किसी भी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने का बिल्कुल हक है, जैसे कि हमें पाकिस्तान को हक है कि हम किसी भी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाएं और ज़्यादा अपना वो। ये जो आपने बात की उनका जो दिफाई माहिदा हुआ हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस बात का इजहार कर दिया है। हमारे स्पोक्समैन ने भी ये कहा, वज़ारत ख़ारजा ने भी कहा कि किसी भी इस किस्म के माहिदे से जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो उसको मुतासर नहीं होना चाहिए। एक पाकिस्तान की अपने लेजिटिमेट अपनी एक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए। आपने अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत के बारे में पूछा, तो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे ताल्लुकात एक बहुत अच्छी सिमत जा रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर हम मुआवजा करें आज के अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का 2011-2012 से, तो हम बहुत ही अच्छी सिमत में जा रहे हैं। उसमें हमारे बहुत ही अच्छे दिफाई भी ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, हमारे सियासी ताल्लुकात भी हैं और मुआशी ताल्लुकात भी हमारे जो उनसे हैं बहुत अच्छी सिमत में जा रहे हैं। हमें किसी भी जो दो ममालिक के दरमियान रिश्ते को किसी एक यूनिफोकल, किसी एक ख़ास नुक्ते से नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उसका एक ब्रॉड बेस्ड जो एक रिलेशनशिप है वो किस नौइयत का है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान पिछले तकरीबन 7 दिहाइयों से उनके दरमियान एक बहुत ही एक पार्टनरशिप रही है, बड़ी मजबूत पार्टनरशिप भी रही है। साथ ही साथ हमारे डिफरेंसेस भी रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि डिफरेंसेस का होना भी एक लाजमी, एक समझता हूँ कि एक नेचुरल सा एक अमर है, क्योंकि दो बहुत ही करीबी दोस्तों के दरमियान भी डिफरेंसेस हो सकते हैं और फैमिली में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं उन डिफरेंसेस अगर हैं, डाइवर्जेंसेस अगर हैं हमारे ताल्लुकात में, तो उसको मैं समझता हूँ कि हमारी जो जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि
ان کو ڈائیورجنسز کو کنورجنسز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہمارے لحاظ سے وہ بہت ہی اہمیت ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے چند برسوں میں ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف جو ہماری دونوں ممالک کی رہی ہے اسٹرگل، اس کا بڑا ایک خاطر خواہ ایک نتیجہ نکلا ہے. ہماری جو مسلح افواج نے جس طرح سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت تائید کی جاتی ہے، نہ صرف کانگریس کے اندر بلکہ اپنا تمام جتنے بھی سرکلز ہیں اس میں بھی کی جاتی ہے. معاشی لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو ہیں کوئی 5.5 بلین ڈالرز کی ہماری ٹریڈ ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان. اس میں مزید بڑھاوے کا سکوپ بھی ہے، اور اس کے لیے ہم دونوں ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے، امریکہ اور پاکستان نے، کہ اس کو بزنس اپرچونٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے. ابھی ریسنٹلی کوئی 3 مہینے پہلے نیو یارک میں بزنس اپرچونٹی کانفرنس ہوئی تھی، جس کے اندر کوئی 200 سے زیادہ پاکستانی پرومیننٹ بزنس مین نے شرکت کی. امریکہ سے بھی 200-300 کے قریب بزنس کارپوریشنز نے، ان کے ہیڈز نے شرکت کی. تو اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ایک نتیجہ بھی نکلے گا. اسی طریقے سے انرجی سیکٹر بھی جو ہماری کوآپریشن ہے وہ بہت اچھی طریقے سے وہ آگے چل رہی ہے. کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ لا انفورسمنٹ میں بھی بڑی اچھی ہماری ایک، اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں منصوری صاحب کہ جو ہمارا ایک ڈائلاگ ہے نیوکلیئر نان پرولیفریشن اینڈ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کا، وہ پچھلے جب سے وہ ڈائلاگ شروع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جو پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں جو کسی زمانے میں جس قسم کے خدشات ہوتے تھے، وہ آج وہ خدشات نہیں ہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نہ صرف پاکستان نے جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں اپنے نیوکلیئر ایسٹس کے لیے، اس کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے. پاکستان نے جو ایکسپورٹ کنٹرولز ہیں نیوکلیئر مٹیریل کے بارے میں جو اقدامات کیے ہیں، اس کی بھی بہت ایک تائید کی جاتی ہے، اپریسیشن ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے نیوکلیئر سپلائر گروپ کے جو گائیڈ لائنز ہیں، اس سے اڈھیرنس کی طرف جو پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں، اس کی بھی بہت تعریف کی جاتی ہے. تو مسٹر ایمبیسڈر، آپ نے نیوکلیئر جو ہے وہ اس کا ذکر کیا. آپ نے حال ہی میں کافی اس کے اوپر ورک کیا ہے کہ پاکستان کو نیوکلیئر سیلز گروپ کی ممبرشپ دلائی جائے، اور اس کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے وائٹ ہاؤس، کانگریس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، تھنک ٹینکس سب کو آپ نے اپروچ کیا کہ اس کی سپورٹ جو ہے اس کی ممبرشپ کی، پاکستان کی ممبرشپ کی. تو آپ کو اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ایفرٹس کیے ہیں ہم نے یہاں پر واشنگٹن میں کی ہیں، جس طرح آپ نے صحیح فرمایا کہ جس طرح ایڈمنسٹریشن کے سینئر حکام سے ہم نے ان کو اپروچ کیا اور ان کو بتایا کہ پاکستان نیوکلیئر سپلائر گروپ کا ممبر بننے کا بھرپور طریقے سے اہل ہے. اسی طریقے سے ممبرز آف دی کانگریس جو اس ایشو کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، ان کے بارے میں ان کے ساتھ بھی ہم نے بہت ہی ایکسٹینسو اگریسو طریقے سے لابینگ ایفرٹس کی. باقی جو کیپٹلز ہیں، جو NSC ممبرز کنٹریز کے، وہاں پر بھی ہمارے جو سفراء ہیں اور وزارت خارجہ میں ہمارے فارن سیکٹری اور باقی دوسرے حکام بھی، یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان جو نیوکلیئر سپلائر گروپ کے بننے ممبرشپ کے لیے جو کرائیٹیریا ہے، پاکستان اس کے اوپر پورا اترتا ہے اور پاکستان کو اس کا ممبر ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمیں کافی ممالک سے سپورٹ بھی حاصل ہے. مسٹر ایمبیسڈر، یو ٹچڈ اپان ٹیررزم، کہ یہاں پر جو ٹیررزم کے اگینسٹ ہماری ورک ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم نے جو یہ ضرب عضب جو پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا اور بہت اس کو سکسیس ہوئی، اور 1,90,000 فوجی ہم نے تعینات کیے بارڈر پہ. اور مگر ابھی حال ہی میں جو چند رپورٹس آ رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے، کہ کشمیر میں ایک بہت زیادہ ظلم و بربریت پچھلے 60 دن سے تقریباً میرے خیال میں وہاں پہ ہڑتال ہے، اور وہاں پر جو ایک عام سٹیزنز کے خلاف ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر امریکہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے جو میٹرز ہیں اس پہ بالکل چپ ہے. اور یہاں تک کہ بجائے اس کے کہ کوئی ایکشن لے
وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کر رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں یا بلوچستان میں. تو آپ اس کو, یہ جو مسئلہ کشمیر ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی منصوری صاحب، ایک تو پہلے آپ نے جو ضرب عزم کی بات کی ہے، تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے جتنا بھی وزیرستان کا علاقہ ہے، چاہے نارتھ وزیرستان ہو جہاں پہ وہ آپریشن 2014 میں شروع ہوا، یا اس سے پہلے ساؤتھ وزیرستان کا علاقہ تھا، وہ آج ہم نے ہمارے جو بہادر افواج نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا پاکستان جو ماضی کے پاکستان سے، جو پہلے چند سال پہلے جو ہمیں ایک دہشت گردی کا سامنا تھا، آج بہت ہی ایک سیف پاکستان کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور اس کی ایک جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کی پاکستان کی اکانومی وہ ترقی کر رہی ہے، جس طریقے سے اس میں ایک بہتری آ رہی ہے دن بدن، جس کا اعتراف جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کر رہی ہیں، وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک اطمینان کی بات ہے. آپ نے کشمیر کی بات کی، مقبوضہ کشمیر کی، تو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں پچھلے 60 دنوں سے جو ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے ہندوستان کی طرف سے، جس میں 80 سے زیادہ کشمیریوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کی شہادتیں ہوئیں، اور جس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی کہیں پر بھی. افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے تھا، وہ کنڈیم نہیں کیا گیا بین الاقوامی کمیونٹی کی طرف سے. تو ہماری پاکستان کی خواہش ہے، پاکستان کی درخواست ہوگی کہ وہ ایک اس جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو اسٹیٹ سپانسرڈ میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کی جا رہی ہے وہاں پر، اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. اور ابھی وزیر اعظم پاکستان تشریف لائیں گے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں، وہاں پر بھی اس ایشو کو بہت ہی واضح انداز میں وزیر اعظم پیش کریں گے. آپ نے کہا کہ کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں پاکستان کے اوپر کہ پاکستان وہاں پر کوئی اسپانسر کر رہا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی جو ایک سنجیدہ لوگ ہیں ہندوستان کے وہ اس بات کو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اس میں اگر آپ ہندوستانی اخبارات کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا اگر آپ وہاں کے جو ایک سنجیدہ ایک لیڈرشپ کو اگر دیکھیں، تو انہوں نے اس بات کو بالکل رد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس میں بالکل انوالو نہیں ہے. پاکستان کی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان ہمیشہ سے کشمیری عوام کی جو سیاسی اور ان کی جو ڈپلومیٹک اور ان کی جو ہے پولیٹیکل امداد جس طریقے سے ماضی میں ہم نے جاری رکھی، انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طریقے سے ہم اس کو جاری رکھیں گے. اور مجھے یقین کامل ہے کہ آج کا جو جس طریقے سے کشمیری عوام نے وہاں پر اپنی جد و جہد آزادی شروع کی ہوئی ہے، وہ بہت ہی جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہز ایکسلنسی جناب جلیل عباس جیلانی کا انٹرویو. پروگرام میں اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. دیکھتے رہیے. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا منصوری شو. آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہز ایکسلنسی جناب جلیل عباس جیلانی کا انٹرویو. آئیے اس انٹرویو کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. یہاں پر جو کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں ہر کنٹری کی، دے آر ویری افیکٹو. دے ہیو کاکسز، دے انٹریکٹ ود دا کانگریس اینڈ واٹ ہیو یو. اور انڈیا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کی جو کہ سوشل جو ایسوسیشنز ہیں، دے آر ویری افیکٹو ان فاسٹرنگ ریلیشن شپس. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہماری پاکستانی آرگنائزیشنز یہاں پہ سپورٹ کر رہی ہیں آپ کو، آپ کے کاز کو؟ کیا ہماری آرگنائزیشنز جو یہاں پہ موجود ہیں، ان میں سے کئی ہیں ہمارے پاس، اپنا ہے اور انجینئرس کی بھی ایسوسیشن ہے اور کئی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ایکٹیولی کام کر رہی ہیں، کیا وہ ان معاملات کو سمجھ کر اور ان پہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی یا کشمیری کمیونٹی جو یہاں پہ امریکہ میں رہتی ہے یا کسی بھی ملک میں، یورپ میں ہوں یا چاہے کسی بھی ملک میں، ان کا ایک بہت ہی ایک اہم رول ہے. ہم سفارت خانے میں تو اس حساب سے ہماری جو سفارتی ذمہ داریاں ہیں، ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایک بہت اچھی پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے وہ بھی اس میں اچھی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر بھی رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید کنٹریبیوٹ کرنے کی بھی ضرورت بھی ہے. ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے منصوری صاحب. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی اوور دی ایئرس میں سمجھتا ہوں کہ وہ دے ہیو اسٹیبلشڈ اے ویری بگ نیم یہاں پہ امریکہ کے اندر. ان کی ایک بہت ایک قدر و منزلت بھی ہے. تمام جہاں پر بھی جاتا ہوں میں، جب کانگریس میں جاتا ہوں تو کئی جو ممبرز کانگریس کے ممبرز ہیں، اور میں بتاؤں کہ میں کافی ٹائم ہفتے میں کم از کم 2 اور 3 دن میں کانگریس میں گزارتا ہوں ممبرز آف دی کانگریس کے ساتھ. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ بڑا پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہماری کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے وہ بہت ہی ایک افیکٹو، ایک ہارڈ ورکنگ، اور اس میں حقیقت ہے کہ وہ اور اس کی ایک بڑی ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور آج میں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ میں 90s میں بھی یہاں پہ رہا. میں یہاں پر منسٹر پولیٹیکل بھی تھا اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن بھی تھا 90s کے اندر، 95 سے لے کے 99 تک. تو اس زمانے میں شاز و ناظر ہی کوئی آپ کو کانگریشنل سٹافر پاکستانی امریکن ملتا تھا، اور اب ماشاءاللہ ان کی تعداد بہت کافی حد تک بڑھ چکی ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک پاکستانی امریکن کمیونٹی کا ایک رول بھی بنتا ہے. یہاں سے میری درخواست ہوگی کہ تمام لوگ ایک جس طرح ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر وہ صرف ایک ممبر آف دی کانگریس کو یہ لکھ کے دے دیں کہ یہ حقائق ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس کا نوٹس لیں، تو میرے خیال میں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو نوٹس نہ لیا جائے. یہ بہت اچھی ایڈوائس ہے کہ سمپلی اگر ہم اپنے کانگریس مین کو لیٹر لکھیں یا ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو اٹ کوڈ ہیو میجر امپیکٹ آن امیریکاز فارن پالیسی اینڈ things that impact our lives as Pakistani Americans and Pakistanis. تو ابھی آپ نے جو کمیونٹی کے حوالے سے بات کی، آپ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو جو ہے وہ few years back اسٹارٹ کیا تھا CPAC، اور جو کہ پاکستانی کمیونٹی کو آپ نے ایمبیسی کے ساتھ ایک کمیونٹی ایمبیسی ایک ریلیشن شپ کریٹ کی ہے، ایک بڑی آفیشیل. ایوری ایئر یو ہیو اے کنونشن اف یو وڈ. I think you have had it for a couple of years، اور ابھی آپ کا پھر اکتوبر میں وہ اس کا پھر وہ ہے ایونٹ ہے. تو میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ جو CPAC ہے یہ کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور آپ کو کس حد تک اپنے جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کے اچیومنٹ میں کتنی کامیابی آپ کو ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم انیشیٹو تھا. میں جب سے میری تعیناتی ہوئی واشنگٹن کے اندر تو میں نے سوچا کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، بہت ہی امپورٹنس کی حامل ہے ہمارے لیے. تو ایک پلیٹ فارم ان کو مہیا کرنا چاہیے. اس لیے سال میں ایک دفعہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں پاکستانی امریکن کمیونٹی ریپرزینٹیوز کو واشنگٹن بلا کے ان کو جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو اہم تعلقات کی جو نوعیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں آگاہی کی جائے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. امریکہ کو پاکستان کی اہمیت کا احساس ہے، پاکستان کو بھی امریکہ کی اہمیت کا احساس ہے. پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ان تعلقات کی جو ایگزیکٹ نوعیت ہے اس کے بارے میں آگاہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. ادروائز اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آگاہی نہ ہو، کہ میں چاہتا ہوں کہ کمیونٹی کو اس طریقے سے آگاہ کروں جس طریقے سے میں اپنی باقی حکومت کو یا باقی اداروں کو آگاہ کرتا ہوں، تاکہ وہ کسی سنگل ایشو پہ اگر کوئی ڈفرینسز ہیں تو اسی کو ایک فوکس نہ بنا کے تو اس کے بارے میں وہ اپنا ایک رائے نہ قائم کریں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کافی کامیابی ہوئی ہے. اس کے بارے میں ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں. ان کے جو ہمارے جو اسٹریٹجک ڈائلاگ میں جو جتنے بھی عوامل ہیں جس پہ ہم نے ترقی کی ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے.
ان سے کوئی مشورے لیے جائیں کہ کس طریقے سے ہم ٹریڈ اور اکنامک ریلیشنز کو مزید بڑھا سکتے ہیں، اپنے جو تعلقات کو مزید کس طریقے سے ہم اس کو بہتری سے بہتری لا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کامیابی ہوئی ہے. ایک جو پچھلے سال جو واشنگٹن میں ہم نے کنونشن کیا تو وہاں پر کچھ چند ہمارے جو دوستوں نے پاکستانی امریکن کمیونٹی کے جو آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک کنونشن جو کرتے ہیں واشنگٹن میں یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی اگر آپ اس کو ریجنل لیول کے اوپر بھی لے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں پارٹیسپیشن کا موقع ملے. تو وہ میں نے پھر اس سال وہ شروع کیا ہے. میں نے ابھی 2 ماہ پہلے نیو یارک گیا تھا، وہاں پہ بہت بڑا ہمارا کنونشن ہوا پاکستانی امریکن کمیونٹی کا. کل آپ بھی تشریف لائیں گے یہاں پر، جو ایک پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ہمارے جو کونسل جنرل ہیں انہوں نے دعوت دی ہے. یہاں پہ ہم ان کو جو ہمارے جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کے بارے میں بریفنگ دیں گے. آپریشن ضرب عضب کے اوپر جو جس طریقے سے ہم نے کوشش کر کے ان کے جو صفایا کیا ہے دہشت گردوں کا اس کے بارے میں ہم ان کو بتائیں گے. اور جو اکنامک لحاظ سے جو ہماری ایک بہت اچھی ایک ترقی ہوئی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں تو اس کے بارے میں بھی ہم ان کو آگاہ کریں گے. آپ نے ارلیئر ٹچ اپون کیا جو کوآپریشن پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہو رہا ہے اور کئی سیکٹرز میں ہو رہا ہے. آپ نے انرجی کے سیکٹر میں مینشن کیا اور امریکہ کافی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ڈیمز اور جو پاور پلانٹ کے بنانے میں پاکستان کی بہت مدد کر رہا ہے. اور کئی سیکٹرز ہیں جس طرح ایجوکیشن کے سیکٹر میں سب سے زیادہ فل برائٹ اسکالرشپ جو ہیں وہ پاکستان کو حاصل ہیں. اور اس کے علاوہ سوشل سیکٹر میں بھی ابھی حال میں ہم نے 2 پروگرام ہمارے شو پہ ابھی ہم نے کیے جس میں ہم نے ایک انٹرویو کیا فلم میکرز آف پاکستان کو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بلایا یہاں پہ. اور اس کے علاوہ پھر تھنک ٹینک وہاں پہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی خواتین یہاں پر آئیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دعوت پہ. تو سوشل سیکٹر میں بھی امریکہ کافی چیزیں سپورٹ کر رہا ہے. تو what is the future of the US support for various different sectors of Pakistan? آپ نے بڑی اچھی بات کی. جو ہمارا جو کوآپریشن ایجوکیشن سیکٹر میں مثال کے طور پہ وہ بہت ہی اچھی کوآپریشن چل رہی ہے. یہاں پہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو سب سے زیادہ دنیا میں اگر فل برائٹ اسکالرشپ پروگرام ہے وہ پاکستان کے لیے ہے. ہر سال کوئی تقریباً 150 کے قریب پاکستانی ینگ پاکستانی بوائز اینڈ گرلز وہ یہاں پہ آتے ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. اور میں جب وہ آتے ہیں تب بھی ان سے ملتا ہوں، جب وہ جا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی میں ان سے ملتا ہوں. ابھی ریسنٹلی وہ برکلی میں ان کا ایک اجتماع ہوا تھا جو پاکستانی فل برائٹرز ہیں ان کا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر سے بہت اچھی تعلیم لے کے پاکستان جب جاتے ہیں تو وہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بہت اچھا ایک کردار ادا کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ US کے ساتھ ایک کوآپریٹیو میکنزم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے تحت زیادہ سے زیادہ ہمارا ایک ایمبیشس ٹارگٹ ہے جس کے تحت ہم چاہیں گے کہ 10,000 PhD اسکالرز یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جائیں اگلے 10 سالوں میں. ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک معاہدہ بھی ہوا ہے کہ جس کے تحت کوئی تقریباً 125 کے قریب جو PhD اسکالرز یہاں پہ تشریف لائیں گے. جب یہ پھر پاکستان جائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت ہی ایک اچھا ان کا ایک وہ ہمارا ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ریسورس بیس بنے گا. اس کے علاوہ انرجی سیکٹر میں ہماری جو کوآپریشن ہے وہ بہت اچھی کوآپریشن چل رہی ہے. امریکہ کی جو اس کوآپریشن کی وجہ سے پاکستان کی انرجی سیکٹر میں تقریباً 2,000 میگا واٹ سے زیادہ الیکٹرسٹی ہمارے نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے. امریکہ نے جو داسو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ جس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے یہ 4,500 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے جس کے لیے امریکہ نے اور ورلڈ بینک نے وہ مدد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انرجی سیکٹر میں ایک ریولوشن لے کے آئے گا. اسی طریقے سے جو دیامیر بھاشا ڈیم ہے اس کے لیے بھی امریکہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک پچھلے سال ایک بزنس اپرچونٹی کانفرنس کروائی. جو ہماری اکنامک پروگریس ہے اس کو بھی وہ بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں نے جس طرح منصوری صاحب کہا کہ ڈائیورجنسز تو ہوتی ہیں لیکن ہمارے اگر دیکھا جائے تو جو کنورجنسز ہیں ہمارے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس تعلقات میں کنورجنسز کہیں زیادہ ہیں ان ڈائیورجنسز سے. آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا میسیج پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لیے
کیا ہے. آج آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. یہاں پر ہمارا بہت بڑا ایک پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کا پروگرام ہوتا ہے لاس اینجلس میں ہر سال, اور آپ ابھی اس تقریب میں جو ہے وہ تشریف لے جانے والے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پیغام اس میسیج جو ہے ہمارے پروگرام کے تھرو کمیونٹی کو ایز اے ہول دیں. میں تو کہوں گا کہ ہماری جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے, چاہے وہ کیلیفورنیا میں ہو, چاہے امریکہ کے کسی بھی خطے میں ہو, وہ ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہیں. جس محبت اور جانفشانی سے وہ امریکہ کے, نہ صرف امریکہ کی وہ معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اسی طریقے سے وہ پاکستان کے لیے بھی ان کے دل دھڑکتے ہیں, اور پاکستان کے لیے بھی وہ بہت ہی اچھی ایک خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک میں یہ چاہوں گا کہ ہماری جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے, جس محنت اور جانفشانی سے انہوں نے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے امریکہ کے اندر, اسی طریقے سے جو اپنی جو ینگر جنریشن ہے ان کو بھی وہ جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہی ہے, اور آج امریکہ کے تقریباً ہر ایک شعبہ میں وہ اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے, ان کو بھی پاکستان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی اور ان کو بھی زیادہ پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے. تو میں یہ میری درخواست ہوگی کہ ان کو بھی اس قسم کے جو ایک نیشنل ڈے کا ایک فنکشن مرتب کیا جا رہا ہے, جشن آزادی کا, میری جو ینگر جنریشن ہے ان سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ بھی اس کے اندر بھرپور انداز سے شرکت کریں. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ مسٹر ایمبیسڈر. ناظرین, آپ نے امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہز ایکسلنسی جناب جلیل عباس جیلانی کے ساتھ ہماری گفتگو ملاحظہ کی. ویری کینڈڈ اینڈ انفارمیٹیو ٹاک. امید ہے یہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. آپ کے اسکرین پہ جو ایڈریس ہے اس پہ ہمیں اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک بھیجتے رہیے, اور ہمارے پروگرام کی پچھلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے پلیز وزٹ pakistanlink.com/ARY. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.